अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि साइकिक रीडर हैं, फेस रीडर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। नाजरीन, हमेशा से ये सियासी प्रेडिक्शन जो मैडम लाला रुख के आपने प्रोग्राम देखे होंगे उसमें ये कर रही होती हैं और बता रही होती हैं कि सियासत हो या करंट सिचुएशन हो, अपनी बातें भी हों, जो अपने एक्सपीरियंसेस हों, वो भी इस प्रोग्राम में ये शेयर करती हैं। बहुत अच्छा टॉपिक आज हम मैडम लाला रुख से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की ये डिमांड भी है और इस टाइम ये मामलात काफ़ी लोगों के साथ चल भी रहे हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें इस तरह के मामलात आए होते हैं कि जी बेरोज़गार हैं हम लोग। क्योंकि जब भी मैं पूछ रहा हूँ ज़्यादातर ये होते हैं कि जी 7 साल से नौकरी नहीं है, 8 साल से नौकरी नहीं है, लड़का बहुत मेहनत करता है, लड़की बहुत मेहनत करती है, लेकिन उस तरह का रिस्क हमें नहीं मिलता। तो आज कोई वज़ाइफ, कोई चीज़ इस तरह की मैडम लाला रुख से एक्सपीरियंस या कुछ भी ऐसी चीज़ मैं जानूंगा मैडम से, जिससे आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो, वो आप लोग करें, आपके मामलात बेहतर हों। पहले सलाम दुआ करेंगे और उसके बाद मैडम से जानेंगे कि आप लोगों के जो मुश्किल है ना, आज मैंने इस वीडियो में नाज़रीन हल कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। कैसी हैं मैडम आप? आपने टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त चुना है, क्योंकि दिन में अगर 100 फ़ोन आते हैं ना तो उसमें से 99 यही कह रहे होते हैं कि हम गरीब हैं। अच्छा, मेरा उनसे, मैं ज़रा तल्ख़ भी हूँ और मैं बहुत खुश मिजाज भी हूँ। जो बात मुझे आज तक समझ पाकिस्तानी कौम की नहीं आई, अपने मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों की नहीं आई, जो हम अपने को मुसलमान भी कहते हैं, वो ये है कि क्या हमें किसी ने कभी बता के भेजा था जब हम पैदा हुए थे कि हमें कितनी दौलत मिलेगी? नहीं, किसी को भी नहीं पता होता। ये नहीं पता होता घराना कौन सा है, मज़हब कौन सा है। जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक पर्ची आती है, उस पर लिखा हुआ होता है इसको मर्सिडीज़ मिलेगी, डिफेंस में 10 मरले का प्लॉट मिलेगा, बैंक बैलेंस इसका इतना होगा। कुछ भी नहीं ना। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई मीडियोकर घर में पैदा होता है, कोई बिल गेट्स की तरह करोड़पति बन जाता है, कोई करोड़पति से ज़मीन पे आ जाता है, रोडपति भी हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है रोडपति वाला। अच्छा, अब क्या है कि लोग जो है कॉल करते हैं ये कहने के लिए कि जी हमें बताएं कि हम किस तरह से अमीर हों। ठीक है, अमीर होना एक मतलब इट्स, कहीं लिखा है किसी किताब में, जो 4 किताबें नाजिल हुई, इतने पैगंबर आए, इतने मज़हब आए, इतने दुनिया में लोग आए, किसने लिखा है कि अमीर होना ज़रूरी है? हमारी हर मज़हब में ये कहा गया है कि जितना अल्लाह ने आपको देना है आपने उस पर कनाअत करनी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना है। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा बेसब्री और नाशुक्री है। मेरी एक बच्चे से बात हुई है, जब नया नया स्टार्ट किया था, दुबई में था, 19-20 साल का लड़का था। मैं वहाँ बर्तन धोता हूँ तो मुझे जल्दी से पैसे चाहिए, 10-15 लाख चाहिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी करानी है मैंने। तो मैंने कहा बेटा आप बर्तन धो रहे हैं यहाँ दुबई में बैठे और आप 10-15 लाख अगले 2 महीने में कमाना चाह रहे हैं, तो आपको मैं आसान तरीका बता देती हूँ, आप किसी बैंक में डाका डाल दें। क्योंकि ऐसी मेहनत का कोई काम नहीं है कि जिससे आप जुआ खेल रहे हैं या जुआ खेल लें। मुझे पूरी दुनिया से आता है जी हमें नंबर बता दें, हमारा जुए में इतना पैसा निकल आएगा। ये एक पूरी, ये तो फिर आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग वे में लोग यूज़ करते हैं। लोटो अमेरिका में थी और मैं खुद भी रोज़ $1 का ख़रीदती थी कि शायद मेरा पैसे निकल आए। मैं $20 जीती भी थी $1 पे। हर मुल्क में ये चलता है, लॉटरी इसको कहते हैं। ठीक है, मुझे जी नंबर बता दें, मैं कौन से ख़रीदूँ, मैं क्या करूँ, मेरी लॉटरी निकल आए। हम लोगों ने जिन चीज़ों को अहमियत देनी थी अपनी ज़िंदगी में, हमने उनको साइड पे रख दिया है, और जिन चीज़ों को नहीं इम्पोर्टेंस देना था हमने उनके पीछे भागना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैंने पहुंचना है, मैंने जाना है पेशावर, मेरे सारी फैमिली पेशावर में है और मैं भागी जा रही हूँ ज़ोर ज़ोर से बन्नू की बस के पीछे, और से कह रही हूँ रोको यार, बस रोको, मैंने पेशावर जाना है। अव्वल तो वो बस ही नहीं रोकेगा, भाई बन्नू जा रही है बस, लिखा है पीछे लाहौर से बन्नू, तुम उस बस के पीछे क्यों भाग रहे हो? बिल्कुल ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है अमीर होने का। अपने दिल को मुतमईन कर लें जो अल्लाह ने आपको जिस काबिल समझा है। फर्स्ट बात यह है कि आप नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने मुझे इतना क्यों दिया? तो अल्लाह ने तो आपसे 2 वक्त की रोटी का वादा किया ना। और आप देखें, कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला जैसा भी हो, अमीर हो या गरीब हो, खा के ही सोते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और
شکر الحمدللہ کہنے کی ہمیں عادت نہیں ہے. روز کے رونے, گھر میں ساس اور بہو کی لڑائیاں جس سے رزق اڑ جاتا ہے. ہماری ہر کام میں حلال اور حرام کی ہمیں تمیز ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا ٹھیک ہے. جب میں وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ حرام پیسے کما کے حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. گوشت کا پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں, اور کما کے آپ حرام سے آ رہے ہیں. میری مالک مکان تھی, ان کے میاں کے پانچے اونچے ہوتے تھے, وہ سر پہ اپنا وہ حیدرآبادی تھی, وہ ساڑی پہنتی تھی. میں ان دنوں میں بہت ماڈرن تھی, میرے میاں عراق سے تھے. میں پینٹس بھی پہنتی تھی, میں اسکرٹس بھی پہنتی تھی. مجھے ایک دن کہتی ہے, اور میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی, ایک دن مجھے کہتی ہے کہ آپ یوں کپڑے کیوں پہنتی ہیں. میں نے کہا آپ کہ میاں کیا کرتے تھے؟ کہتی ہے کسٹم میں تھے. میں نے کہا آپ کے پاس کتنی جائیداد ہے؟ کہتی ہے ایک بیٹا ہے, اس کے نام گھر ہے, 2 بیٹیاں ان کے نام گھر ہے. بیٹیاں جو 10 سال کی ہے اس کے لیے 10 تولے سونا رکھا ہوا ہے, جو 7 سال کی ہے اس کا 7 تولے سونا ہے. یہ میں تمہیں 1984 کی بات بتا رہی ہوں. اور میرے میاں جو ہے نا, حرام کے پیسے جو ملتے تھے نا کسٹم سے, ہم روز کے, ہر کوئی تو نہیں میڈم کسٹم سے کماتا ہے. ارے اس وقت کی بات, جو ایئرپورٹ پہ لگے ہوتے ہیں نا, اس وقت ان کی 10,000, میں نے ایئرپورٹ پہ کام کیا ہوا ہے نا, 10,000 ڈیلی کی انکم تھی. کتنے کی؟ 10,000 ڈیلی. تو راستے سے آتے ہوئے جو ہے نا وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے آتے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آئی ایم سوری بھابھی, لیکن حرام کے پیسے سے آپ نہ صدقہ دے سکتے ہو اور نہ آپ کوئی نیک کام کر سکتے ہو, کیونکہ وہ پیسہ ہی حرام ہے. تو ہم کس طرح سے, جب تک ہم اپنا سارا پورا سسٹم ری ویمپ نہیں کریں گے, جو صرف ایک ملک ہے جس کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ ہے ایران. ٹھیک ہے, ایران میں شاہ ایران تھا. ایران منی پیرس کہلاتا تھا. ایران کی ایک سنگر تھی مادام گوگوش, اگر تم ان کو دیکھ لیتے, وہ چھوٹا سا فراک پہن کے, سلیو لیس, اور بال ان کی یوں, اور امریکہ کی کون سی سنگرز ان کا مقابلہ کر سکتی تھیں. پورا یورپ تھا وہاں, جس کی مرضی مسلمان ہے جائے نماز پڑھے, جس کی مرضی عبایا پہنے, جس کی مرضی نہیں کرے, کھلا تھا, وہ بادشاہ تھا. شاہ ایران وہاں سے ایک بندے نے, خمینی نے 14 سال مہم چلائی فرانس میں بیٹھ کے, اور اس نے آ کے اسلام پھیلایا. BBC کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی, اس میں انہوں نے اتنا ظلم دکھایا کہ ایران میں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا ظلم ہے ایران میں؟ ایران کی عورت بیوٹی پارلر نہیں جا سکتی. ظلم. اللہ کے واسطے, رسول کے واسطے کہیں نہیں لکھا بیوٹی پارلر جانا ہے. آپ کو پتہ ہے فلک, میں نے ٹی وی میں کام کیا ایز این آرٹسٹ, میں نے ٹیچنگ کی ہے, میں ابراڈ بھی گئی ہوں, میں بیوٹی پارلر نہیں جاتی, میں جاتی ہی نہیں ہوں. آج میری میڈ نے میرا فیشیل کیا ہے, اس کا دل چاہ رہا تھا, اس نے کر دیا. میں ہیئر کٹنگ کراتی ہوں کیونکہ مجھے بال بہت پتلے ہیں, مجھے لمبے بال کا بہت شوق ہے, میں رکھ نہیں سکتی, مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتے, نہ ربر بینڈ رہتا ہے نہ کچھ, ہر چیز پھسل جاتی ہے. اپنا قبلہ صحیح کرے. اب میں اس پہ آپ کو نا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. میڈم واقعہ تو, لیکن وہ جو لوگ اس ٹائم ویڈیو دیکھنے کا مقصد ہے ان کا امیر ہونے کا, وہ تو طریقہ تو ان کو بتا دیں تاکہ پھر ہم واقعے کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تمام 5 ہمارے جو بیسک وہ ہیں اسلام کے ستون ہیں, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ٹھیک ہے, ایمان یہ آپ کے دل کے اندر ہے, یہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. نماز یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنے لیے پڑھنی چاہیے. زکوٰۃ اگر آپ پہ واجب تب ہے جب تک کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. روزہ سب سے زیادہ آپ کا اور اللہ کا قریبی تعلق ہے, کیونکہ آپ کسی کو کیا پتا کہ دروازے میں کنڈی لگا کے نیچے سے بیگ سے چیز نکال کے کھا لی. حج صرف وہ عبادت ہے جو آپ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں. اب کہ ایک واحد چیز رہ جاتی ہے, نماز 5 وقت. میں نے کیلکولیشن لگائی, پورے دن میں 1 گھنٹہ بنتا ہے. باس آپ کسی کمپنی میں جا کے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں نے جاب کرنی ہے, تو وہ آپ کو پہلے سے بتاتے ہیں جی آپ 10 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے, صبح 9 بجے آنا ہے آپ نے, 5 بجے آپ کو 1 گھنٹے کی بیچ میں بریک ملے گی, اور آپ کی تنخواہ اتنی ہے, 40,000 ہے, 50,000 ہے, انہوں نے آپ سے تنخواہ سیٹ کر لینی, آپ نے ہاں کرنا ہے تو آپ وہاں جاب کر لیتے ہیں. اسی طرح جب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ نے ہمیں کچھ کہا کہ جی ان کو نہیں, اللہ کو نہیں, کیا ضرورت ہے یار تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو, اللہ کو تمہاری نماز سے کیا فائدہ ہے. ہم اتنے سیلفش ہیں. ایک شکریہ ادا ہوتا ہے اللہ کا کہ تو نے مجھے آج دنیا میں دوبارہ میں ہوں,
تیری بدولت ہوں، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ شکر، سب سے بڑی نعمت آنکھیں ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یا آپ نے حاضری لگائی ہے. آپ اسکول میں جاتے ہو نا، ٹیچر اٹینڈنس لیتی ہے نا، یہ آپ کی حاضری ہے کہ جی اللہ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. 4 فرض میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4 منٹ. ہم اس سے غافل ہیں. میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز قائم کریں. انشاءاللہ ہر نماز کے بعد سب سے سادہ تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. کوشش کریں کہ یہ ایک دن میں 800 دفعہ پڑھ سکیں. جو نمازیں کم وقت لیتی ہیں جیسے عصر کی یا فجر کی، اس میں 2 دفعہ پڑھ لیں، اور باقی میں 1 دفعہ پڑھ لیں 800 ٹائمز. ٹھیک ہے. اور اول و آخر درود شریف سب کو پتہ پڑھنا ہوتا ہے. اور صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حلال رزق اور فراغ رزق. یہ دعا میں کہنا ہے، یہ دعا میں کہنا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور بہت چھوٹی تسبیح اینڈ ویری ایزی، یا غنی و یا رزاق ہو. میں صرف پڑھتی تھی یا رزاق کو. میں شیئر کرتی تھی رکشہ ایک لڑکی بچی کے ساتھ، میرے آفس میں کام کرتی تھی، تو میں نے انگلیوں پہ شروع کیا. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ جب تسبیح سے بہتر ہے انگلیوں پہ پڑھنا، کیونکہ آپ کی انگلیاں تب گواہی دیں گی آخرت میں کہ میں اس نے مجھ پہ آپ کا اللہ کا نام لیا. تو وہ کہنے لگی آپ کیا پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا میں یا رزاق کو پڑھتی ہوں. تو کہنے لگی آپ یا غنی ہو یا رزاق کو پڑھیں کہ اللہ مجھے غنی رزق دے. میں نے کہا سبحان اللہ، یا غنی ہو یا رزاق کو، یا غنی ہو یا رزاق کو کتنا مشکل ہے کرنا. باس بلائے کہ ادھر آؤ تو کیا آپ انکار کریں گے؟ بھاگے ہوئے جاتے ہیں نا. اور اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بیٹھے اپنا کام ختم کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمارے لیے اللہ سب سے ان امپورٹنٹ ہے. تو پھر اللہ آپ کو کیوں دے؟ یہ تو اس کی مرضی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر بھی نواز رہا ہوتا ہے، آزما رہا ہوتا ہے چیزوں سے، لاکھوں کروڑوں وہ چیزیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے. ایک آدمی تھا، اس کے گردے فیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے. اس کے بیٹے نے کہا میں آپ کو ایک گردہ دے دیتا ہوں. جب اس کا آپریشن ہوا اس کو گردہ لگ گیا تو ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ یہ بل ہے آپ کا. تو بل دے کے نا اس کے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا، زیادہ پیسے مانگ لیے میں نے؟ کہتے نہیں، ایک رحمت، ایک نعمت جو اللہ نے مجھے 50 سال سے فری دی ہوئی تھی، مجھے اس کی قدر ہی نہیں تھی. بے شک. آج میں 5 لاکھ میں گردہ لگوا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ، کل رات کو لائٹ نہیں تھی 2 گھنٹے، میرے پاس 4 ایمرجنسی لائٹس تھیں، میرے گھر پہ UPS تھا. اور میں مجھے میری کام والی بھی آ کے کہنے لگی آنٹی الحمدللہ الحمدللہ کتنے خوش قسمت ہیں. سب کے اندھیرے گھر ہیں، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے غریب علاقے میں رہتی ہوں، کسی کے پاس بھی UPS نہیں ہے. 2 گھروں میں صرف UPS ہے، اور سب لوگ باہر سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر میں آرام سے پنکھے کے نیچے لائٹ میں بیٹھے. تو ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے. یا شکورو پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بدلا کے پڑھ لیں. 40 دن پورے نہ ہونے دیں، نہیں تو وہ چلے کی طرح ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ 33 ڈیز پڑھیں آپ، 37 ڈیز پڑھیں. پھر ایک نیا ذکر شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ کا کر لیں. اور اول و آخر درود شریف کے وقت یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے حلال اور وسیع رزق دے. تو سب دیکھو، ہم سب اپنی زندگی میں بہتری پائیں گے. بہت شکریہ میڈم، بہت اچھا ٹاپک ہم نے آج ڈسکس کیا ہے. باقی اس پر ہم مزید ٹاپکس بھی آپ کے ساتھ کریں گے. شادیوں کے والے سے بھی، جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اس پہ بھی ڈسکس میں آپ سے کروں گا نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، اور جو سیاسی اور دوسری پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ بھی ہم میڈم لالا رخ سے لیں گے. ٹاپک اگر اچھا لگا ہو، فلک شیخ آفیشیل اچھا لگا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں. اور لالا رخ آفیشیل کو بھی، بھائی میرے آفیشیل بھی ان کا چینل ہے، وہ بھی آپ لکھیں یوٹیوب پہ، وہ بھی سرچ کریں اور اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں. اور محبت اتنی دیں جتنی آپ نے فلک شیخ آفیشیل کو دی ہے. اللہ جانتا ہے ناظرین، میرے دل کے راز اللہ جانتا ہے. میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسئلے مسائل حل کرے. جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو نہیں بھی جڑے ہوئے، ان کے بھی. یہ کوئی اچھا بننے کے لیے میں بات نہیں کر رہا، دل سے ایک فیلنگ ہوتی ہے کسی کے لیے. پاکستان کے لیے بھی وہی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی وہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے. جہاں جہاں میری آواز جس کان میں جا رہی ہے، آپ سب کی مشکلات حل ہوں. آمین سم آمین. اور ناظرین، ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم لالا رخ کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن اور کیلکولیشن اور اچھے سے وظائف کے ساتھ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.